اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم ماشاءاللہ مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر ماشاءاللہ مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل ماشاءاللہ قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنت والناس رب العالمین ماشاءاللہ لا يسخره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الحكيم في محکم کلامہ المتین و خطابہ المبین ماشاءاللہ ہوا اصدق الصادقین سبحان اللہ سبحان اللہ وقوله الحق لأن هو معلن الحق بالحق واہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قرآن مجید کا 5واں سورہ ماشاءاللہ سورہ مبارکہ مائدہ
15वीं आयत वाफी हिदाया। आयत का आगाज अल्लाह ने किया कद से। ये अल्लाह का तर्ज तकल्लुम है, ये अल्लाह का उसलूब बयान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी आयत का आगाज इन्ना से और अन्ना से करके बताता है कि अब जो बात की जा रही है उसमें कोई शक नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कभी लफ्ज़ कद से आगाज आयत का करके अल्लाह बताता है कि देखो कद बतहकीक, कद यकीनन, कद मुअक्किदा, कद ताकीद है। अल्लाह आयत के शुरू में कद कहकर ताकीद कर रहा है, तो आयत में कितनी अहम बात बयान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। जाकुम कुम, तुम सब लोगों के पास आई, जा आई, किसके पास? तुम सब लोगों के पास। उसके लिए तुम सब के लिए क्या लफ्ज आया? कुम, तुम सब लोगों के पास। कुम कहते हैं मौजूद और हाजिर लोगों को। जैसे हम कहते हैं जो मौजूद होता है, जो हाजिर होता है, जो जिंदा होता है, उसको हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वाह 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 वाह। लेकिन ये बशर का कुम नहीं है, ये खालिक का कुम वाह है। वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, या इलाही, या इलाही। जब हमारा कुम होता है तो वो होता है मौजूद और हाजिर लोगों के लिए। और अल्लाह का कुरान में आया हुआ कुम मौजूद और हाजिर लोगों से लेकर कयामत तक आने वाले लोगों का इहाता करता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ मौजूद और हाजिर लोगों को कुम नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा कद जाकुम, ऐ कयामत तक आने वाले लोगों, तुम्हारे पास आई मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से दो हिदायतें, नूरुन व किताबु मुबीन। एक नूर हिदायत आया, दूसरी किताब मुबीन आई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ, ये आयत नाजिल हुई, उस जमाने के लोगों से लेकर कयामत तक के लिए, उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने ये दो हिदायतें भेजी, एक नूर, दूसरी किताब मुबीन। किताब मुबीन कुरान मजीद, उसके बारे में तो सब मिल्लत मुस्लिमा मानती है कि वो कयामत तक किताब मौजूद रहेगी। कयामत तक के लोगों के लिए हिदायत के लिए नूर और किताब मुबीन। किताब मुबीन के लिए हर मसलक मिल्लत मुस्लिमा का मानता है कि कयामत तक कुरान मजीद हिदायत के तौर पर मौजूद रहेगी। अल्लाह ने सिर्फ कुरान को हिदायत के तौर पर तो नहीं भेजा, नूर को भी भेजा। फिक़े जाफरिया वालों के अलावा कोई बताए कि कयामत तक वो नूर हिदायत कौन सा है जो हिदायत। वाह 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 वाह, या इलाही, वाह वाह वाह, या इलाही। भाई फिक़े जाफरिया वालों के अलावा कोई बताए वो कौन सा नूर हिदायत है। नूर हिदायत को कयामत तक के लोगों की हिदायत कर दी है, बेशक। कोई नहीं बता सकता फिक़े जाफरिया वालों के अलावा। आओ हम बताएं, उसी नूर हिदायत का नाम इमाम ज़माना। वाह 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 वाह, बराए खुशबू दिए
فرمائیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک ہدایت تمہارے پاس نور، دوسری کتاب مبین. یہ کہاں سے آئی؟ آیت میں لفظ موجود ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ فرما رہا ہے ہدایت نور کی ہو یا کتاب مبین کی ہو، میری طرف سے آتی ہے. تمہیں اختیار نہیں کہ تم کسی کو ہاتھی واہ 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 واہ. اللہ بناتا ہے، ہادی اللہ بناتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے. معروف آیت آپ کے ذہنوں میں ہے انی جاعلن، خلیفہ اللہ بناتا ہے. سورہ انبیاء قرآن مجید کا دوسرا سورہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے کچھ جمع ہستیوں کو مقرر کیا ائمتن، امام بنا کر. سبحان اللہ. اور جنہیں ہم نے امام بنایا یہدون بامرنا، ان کی پہلی پہچان یہ ہے جنہیں ہم نے امام بنایا کہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. کوئی بتائے نا کہ اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والے کون ہیں؟ اور ہم بتائیں جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے اسی کو اولی الامر کہتے واہ ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. یا علی یا علی یا علی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہدون بامرنا، جنہیں اللہ نے امام بنایا ان کی پہچان یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اللہ نے جنہیں امام بنایا ان کی طرف اللہ نے ہر نیک کام کی وحی کر دی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، جنہیں اللہ نے امام بنایا ان کی طرف اللہ نے نماز کے قیام کی وحی کر دی. جنہیں اللہ نے امام بنایا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ان کی طرف زکوٰۃ کی ادائیگی کی وحی کر دی. اب تک یہ اللہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، تو اللہ نے آخر میں پہچان بتائی. سنو یہ وہ ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں آ کر عبادت سیکھتے ہیں، واہ 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 واہ. بلکہ یہ وہ ہے جو ہمارے بہت پہلے سے عبادت گزار بنتے ہیں. جب رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا سجدنا فسجدت الملائکہ. سنو میں نہیں، رسول نے فرمایا سنو آدم سے قبل ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے واہ 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 سیکھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں. واہ واہ. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے ہم فقہ جعفریہ والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین ہے. بے شک. لیکن اللہ نے جاعل کہہ کر خلیفہ بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا. بے شک بے شک بے شک. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کہہ کر امام بنانے کا اختیار اپنے پاس رکھا. رسول کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے واہ واہ واہ. رسول جاعلون کہہ کر کسی کو خلیفہ یا امام بنا سکے. رسول بھی جب دنیا سے گئے تو جاعلون نہیں کہا، رسول نے کہا تارکن، جسے اللہ نے بنایا ہے اسے میں تمہیں توجہ کرو. جب خاتم النبیین جیسے افضل رسول کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو خلیفہ اور امام بنائے، تو عرب کے جاہلوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی یا علی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے لوگوں، ایک قیامت تک کے لوگوں، ایک قیامت تک کے لوگوں، تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور ہدایت آیا، ایک کتاب مبین آئی. کتاب کے ساتھ اللہ نے لفظ رکھا مبین. ہم نے اس کا ترجمہ کیا روشن کتاب، واضح کتاب.
بین کتاب. آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں. اللہ نے کہا کتاب مبین اور ادھر فرمایا نور. دونوں ہدایتیں ایک جیسی ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. جب یہ کتاب مبین ہے تو آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ کیا دونوں ہدایتیں ایک جیسی ہیں؟ جب ہم نے مبین کے معنی لغت کے بجائے قرآن سے پوچھے تو سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ 6 سورے کی 59ویں آیت اللہ نے مبین کے معنی بتائے. ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خوش ہر تر ہر شے کا ذکر ہر علم جس میں موجود ہو اسے مبین کہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہر علم جس میں موجود ہو اسے کتاب مبین کہتے ہیں. ہدایتیں دو بھیجی, ایک نور ہدایت, ایک کتاب مبین. اب جیسی کتاب مبین ویسا ہی امام اور ہادی بھی ہونا چاہیے. ہم نے قرآن میں تلاش کیا مبین اسے کہتے ہیں جس میں ہر طرح کا علم موجود ہو. تو امام کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام بھی اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہو. اللہ کی نظر میں امام کون ہے؟ جس کے پاس ہر طرح کا علم موجود ہو. اللہ کی نظر میں امام وہ نہیں ہے جو بیٹیوں سے مسئلے کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. اسی لیے تو لوگ حیران ہوتے تھے. علی سے کوئی شریعت کی بات پوچھتے تھے, دین کی بات پوچھتے تھے, علی سے کوئی اسلام ایمان کی بات پوچھتے تھے. علی کچھ سوچتے نہیں تھے, بغیر غور و فکر کیے فیل بدی برجستہ فوراً جواب دے دیتے تھے. آخر ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا مولا ذرا سوچ تو لیا کریں, ذرا غور تو کر لیا کریں, آپ جانتے ہیں واقعہ. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤ. مولا نے اس سے کہا بتا تیرے ہاتھ پہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے بغیر سوچے بغیر غور کیے کہا 5 انگلیاں ہیں. تو مولا نے فرمایا تو نے سوچا نہیں, تو نے غور نہیں کیا؟ کہ لگا ہاتھ میرا ہے انگلیاں میری ہیں. تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا ہاتھ تیرا انگلیاں تیری قرآن ہمارا شریعت ہماری. واہ 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 سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ کتاب مبین. یہ کون ہے؟ امام مبین. کتاب مبین وہ ہے جس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے, ہر علم موجود ہے. ارے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں اللہ کا دعویٰ ہے ہر شے کا ذکر موجود, ہر علم موجود. لیکن ہم نے جب نظر ڈالی تو بہت سی چیزیں ہمیں قرآن میں نظر نہیں آئی, ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ہماری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. کیا کہنا. واہ بھئی ہم تو نماز کی ترتیب قرآن سے نہیں نکال سکتے, واہ 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 واہ. روزے کی ترتیب قرآن سے نہیں نکال سکتے. سنے جملہ ہماری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز قرآن میں, یہ علم قرآن میں موجود نہیں ہے. ہماری سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن ہماری سمجھ کے مطابق نازل نہیں ہوا. اگر قرآن ہماری سمجھ کے مطابق نازل ہوتا تو قرآن ہمارے لیے کافی ہو جاتا. واہ 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 واہ. کیا کہنا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اگر ہماری سمجھ کے مطابق نازل ہوتا تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا. اللہ نے قرآن کو ہماری سمجھ کے مطابق نازل نہیں کیا, ان کی سمجھ کے مطابق نازل کیا تاکہ دنیا ان کے دروازوں پر چکر لگاتی رہے, قرآن کو سمجھنے میں ان کی محتاج رہے. بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, یہ جو گھڑی ہے, گھڑی بنانے والے نے بھی کمال کر دیا. ایک اور دوسرے کے درمیان 5 رکھے, یہ بتایا پنجتن 5 ہیں اور اکٹھے رہے ہیں.
12 دروازے بنا دیے اور 12 دروازوں پر 3 کو قیامت تک چکر کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں. جو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا وہ بھی اکثر مقام پر آ کر رک جاتے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. میں کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ جب تم دعویٰ کرتے ہو میں کہتا ہوں کسی کو حق نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرے. بے شک ترجمہ قرآن کا وہ ہوگا جو معصوم نے کیا ہو. بے شک کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کرے. قرآن کی تفسیر وہ ہوگی جو معصوم نے کی ہو. اگر تم اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کر سکتے ہو تو الف لام میم کا ترجمہ بھی کر کے کشف حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا امام نے ایک بہت بڑا مفتی, ایک بہت بڑا عالم اپنے شاگردوں کو قرآن کی آیت سے پڑھ کے ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھا رہا ہے. امام تھوڑی دیر کے لیے رکے. رک کر امام نے سنا کہ وہ کیا ترجمہ کر رہا ہے, کیا تفسیر کر رہا ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا تم نے جو ترجمہ کیا ہے تفسیر کی یہ غلط ہے. وہ کہنے لگا یہ رسول اللہ. پھر صحیح ترجمہ اور تفسیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ صحیح ترجمہ یہ صحیح تفسیر ہے. جب امام نے بتایا تو وہ پلٹ کر مفتی کہتا ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میرا ترجمہ تفسیر غلط ہے اور آپ کا کیا ہوا ترجمہ اور تفسیر صحیح ہے؟ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا قرآن ہمارے گھر نازل ہوا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قیامت تک کے لوگوں تمہارے پاس 2 ہدایتیں آئیں, ایک نور ہدایت, ایک کتاب مبین. اور قیامت تک یہ نور ہدایت بھی ہدایت کرتا رہے گا اور قیامت تک یہ کتاب مبین بھی ہدایت کرتی رہے گی. کسے ہدایت کرے گی؟ انسان کو. انسان کی کس شے کو ہدایت کرے گی؟ ذرا سی تمہید. انسان میں اللہ نے ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے انسان کے اختیار میں اللہ نے صرف 5 چیزیں دی. انسان کے لیے صرف 5 چیزیں مسخر ہیں. صرف 5 چیزیں انسان کے ماتحت ہیں اور یہ 5 چیزیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے دی. ان 5 چیزوں کو کہتے ہیں حواس خمسہ. قوت لامسہ, قوت ذائقہ, قوت شامہ, قوت باصرہ, قوت سامعہ. ان 5 چیزوں کو استعمال کرو جن 5 چیزوں کا ادراک دماغ کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اور نور سے ہدایت حاصل کرو اور کتاب مبین سے ہدایت حاصل کرو. یاد رکھیں ان 5 چیزوں کے علاوہ انسان کے لیے کچھ بھی مسخر نہیں ہے. صرف یہ 5 چیزیں ہیں جو مسخر ہیں. نظر تسخیر کا مطلب بتا دوں تاکہ انسان ان سے ہدایت حاصل کر سکے. یہ 5 چیزیں بس. انسان نے کیا ہوا میں جہاز چلا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہوا میرے تابع اور ماتحت ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ہوا تابع اور ماتحت اس وقت ہوتی انسان کے کہ جب انسان چاہتا تو ہوا تیز چلتی, جب چاہتا تو آہستہ چلتی. کیا پانی مسخر ہے؟ پانی اس وقت مسخر ہوتا ماتحت ہوتا انسان کے جب انسان چاہتا بارش ہوتی.
ذرا سی علمی گفتگو اور پھر نتیجہ فکر کی طرف جاؤں. اور جب انسان چاہتا بارش نہ ہوتی. اللہ نے اگر انسان کو زمین پر چلنے کا اختیار دے دیا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے. چلنے کا اختیار ہے, زمین انسان کے لیے مسخر نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ تسخیر کس کے لیے ہے؟ یہ پورا عالم تکوین, یہ سارا عالمین اس کے لیے مسخر ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جب چاہے پتھروں کو ہاتھ میں لے کر کلمہ پڑھوا دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جب چاہیں حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی دلوا واہ دے. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب چاہیں درخت کو اشارہ کریں ان کی طرف آ جائے. وہ جب چاہیں ستاروں کو اپنے گھر کا طواف کروا دے. واہ واہ. وہ جب چاہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اور وہ جب چاہیں ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. یا علی یا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے لیے تسخیر ہے. حضرت علی علیہ السلام سفر کر کے یمن سے آئے. عصر کا وقت تھا. مسجد میں علی داخل ہوئے. چونکہ سفر کر کے آئے تھے, عصر کی نماز ابھی علی نے ادا نہیں کی تھی. جیسے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے, رسول نے فرمایا یا علی ادنو منی, علی میرے پاس آؤ. علی آ گئے. رسول نے کہا یا علی اجلس, علی بیٹھ جاؤ. علی بیٹھ گئے. رسول نے اپنا سر اقدس علی کے زانوں پر رکھ دیا. رسول سو گئے. رسالت سوتی نہیں ہے. رسول نے آنکھیں بند کر لی. اب علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. اب علی سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں. سورج غروب کی منزل میں جا رہا ہے. پہچانے کہ علی کہتے کسے ہیں؟ جس زانو پر علی کے رسول کا سر اقدس تھا, جس زانو پر علی کے رسول کا سر اقدس تھا, علی نے اس زانو کو ہلنے بھی نہ دیا, حرکت بھی نہ ہونے دی. اور جو زانو علی کا خالی تھا, پہچانو موالیان حیدر کرار کہ علی کسے کہتے ہیں, اس زانو کو حرکت بھی نہ ہونے دی جس زانو پر رسول کا سر اقدس تھا. اور جو زانو علی کا خالی تھا, علی نے اس زانو سے اشارہ کر کے نماز عصر ادا کی. پہچانو علی کسے کہتے ہیں, جو ایک زانو سے اللہ کی اطاعت کرے, دوسرے زانو سے رسول کی اطاعت کرے, اسے علی کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کریں یا علی یا علی. خوشنودی حضرت علی علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ادھر سورج غروب ہوا. اب تک پوری رسول کی زبان حیات اور حضرت علی کی سیرت طیبہ کو پڑھ لیجئے. اس واقعے سے پہلے رسول جب علی سے مخاطب ہوتے تھے تو یا تو رسول علی کو یا علی کہتے تھے, یا رسول علی کو یا ابو الحسن کہتے تھے. اس واقعے میں رسول نے علی کا لقب بدل دیا. جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی جن کے زانوں پر رسول کا سر اقدس تھا, سورج غروب ہوا. رسول نے مسکرا کر, تبسم فرما کر اپنی آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھول کر علی سے کہا حل صلیت صلاۃ العصر, علی کے عصر کی نماز پڑھ لی؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اشارے سے پڑھی ہے. اب تک
علی کو یا علی اور یا ابل حسن کہنے والے رسول نے اب علی کا لقب بدل دیا. اب رسول نے علی کو یا علی نہیں کہا, یا ابل حسن نہیں کہا. حل صلیت صلاۃ العصر, علی تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اشارے سے پڑھی ہے. اب رسول نے فرمایا قم, علی نہیں کہا, ابل حسن نہیں کہا. اب رسول نے کہا قم یا ابا تراب فاتح من المغرب, اس زمین کے مالک اٹھ, سورج پلٹا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ 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 نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد. اس زمین کے بعد اس زمین کے مالک. میں عرض کروں رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ پلٹانا تو سورج کو ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زمین کے بعد. آپ علی کو لقب دے دیں ابو شمس, پلٹانا سورج کو ہے. تو رسول یا رسول اللہ آپ علی کو کہیں اے سورج کے بعد, پلٹانا تو سورج کو ہے. سنے زمانہ جو امی کا ترجمہ جاہل کرتا ہے, سنے وہ لوگ جو نعوذ باللہ رسول کو جاہل کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں. نعوذ باللہ رسول مدینۃ العلم ہے, ورنہ رسول علی کو سورج کا باپ کہتے, زمین کا باپ نہ کہتے. زمین کا باپ رسول نے علی کو اس لیے کہا کہ رسول مدینۃ العلم ہے. ہم تو 1400 سال کے بعد تحقیق کے بعد یہ سمجھ سکے ہیں کہ سورج نہیں چلتا, چاند نہیں چلتا, زمین گردش کرتی ہے. رسول کو 1400 سال پہلے ہی تھا. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر رسول کو 1400 سال پہلے علم نہ ہوتا تو علی کو ابو شمس کہتے, ابو تراب نہ کہتے. اور واقعہ پڑھے رجت شمس کا, پورا واقعہ پڑھے. حضرت علی نے سورج کو پلٹایا کیسے؟ صرف حضرت علی نے انگشت سے سورج کی طرف, انگلی شہادت سے سورج کی طرف اشارہ نہیں کیا. پورا واقعہ پڑھے کس طرح پلٹایا علی نے. رسول نے کہا تھا ابو تراب, علی نے کیسے پلٹایا؟ علی نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھا. واہ 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 واہ. علی نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر رکھا, دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے سورج کی طرف اشارہ کیا. علی سے پوچھو یہ بایاں ہاتھ زمین پر کیوں رکھا؟ تو علی فرمائیں گے زمین کی گردش کو روکوں گا تو سورج پلٹے گا. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. سورج روز مشرق سے نکلتا ہے نا, جس جگہ سے سورج نکلے اسے کہتے ہیں مشرق. سورج روز مغرب میں غروب ہوتا ہے, جس جگہ غروب ہو مغرب. آدم سے قیامت تک یہی ہوگا, مشرق سے سورج نکلے گا, مغرب میں سورج غروب ہوگا. مشرق سے آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ماشاءاللہ. مشرق سے سورج نکلے گا اور قیامت تک مغرب میں سورج غروب ہوگا. لیکن اس دن, جس دن لیکن جس دن علی نے سورج پلٹایا, صبح سورج مشرق سے نکلا تھا, علی نے نماز عصر نہیں پڑھی, سورج مغرب میں غروب ہو گیا. واہ 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 واہ. صبح کی ایک مشرق, شام کا ایک مغرب. واہ 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 واہ. پھر علی نے سورج پلٹایا, پلٹا کر جہاں سے نکالا, سورج جہاں سے نکلے مشرق. واہ 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 سبحان اللہ. پھر علی نے
سورج پڑ جانے کے بعد نماز عصر پڑھی. نماز عصر پڑھنے کے بعد سورج ایک مرتبہ پہلے غروب ہوا تھا. واہ 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 واہ. دوسری مرتبہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد جو غروب ہوا. اس دن دو مشرق. واہ 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 واہ. ایک مشرق کو کہتے ہیں مشرق, دو مشرق کو کہتے ہیں مشرقین, ایک مغرب کو کہتے ہیں مغرب. واہ 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 واہ. قرآن کی آیت کا مطلب بتائے. رب المشرقین. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حیدری. یا الہ. واہ واہ واہ. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پچھلے جعفریہ والوں کے علاوہ اس آیت کا کوئی ترجمہ کر کے دکھائے. رب المشرقین اور رب المغربین. اللہ دو مشرقوں کا رب ہے, اللہ دو مغربوں کا رب ہے. لیکن چونکہ مشرقین سے پہلے لفظ رب آ گیا, چونکہ مغربین سے پہلے لفظ رب آ گیا, اس لیے سورج کو پلٹاتے ہی ایک مرتبہ رسول علی کے قریب گئے. علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر رسول نے کہا یا امام المشرقین. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تاکہ کوئی علی کو رب نہ کہے, تاکہ کوئی علی کو اللہ نہ کہے. رسول نے یہ عمل کیا تاکہ کوئی علی کو رب نہ کہے. یا امام المشرقین یا امام المغربین. اور علی نے کیا کیا؟ سورج کو پلٹا کر اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ کر بتایا, سنو علی رب نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, رب وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. واہ واہ. سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ. قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو 5 حواس دیے گئے جن کا ادراک دماغ کرتا ہے, تاکہ انسان نور ہدایت سے اور کتاب مبین سے ہدایت حاصل کر سکے. اور یہ 5 حواس انسان کے تابع ہیں, انسان کے ماتحت ہے, انسان کے لیے مسخر ہے. ذرا سی توجہ کریں, بہت آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ بچوں اور جوانوں تک بھی میری بات پہنچ جائے. یہ 5 چیزیں ہمارے لیے مسخر ہیں. مسخر کا مطلب کیا؟ تسخیر کا مطلب کیا؟ ہمارے ماتحت اور تابع ہونے کا مطلب کیا؟ ہم میں سے کوئی بھی دیکھنے سے پہلے, اگر دیکھنا چاہیں ہم, دیکھنے سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی اپنی آنکھوں کو حکم نہیں دیتا کہ دیکھ. کوئی کہتا ہے آنکھوں سے دیکھ پھر دیکھتا ہے, نہیں. تسخیر کا مطلب یہ ہے ارادہ کیا دیکھ لیا. تسخیر کا مطلب یہ ہے ارادہ کیا سن لیا. تسخیر کا مطلب یہ ہے ارادہ کیا بول لیے. ذرا سوچیں, جب مخلوق کا یہ ارادہ ہے تو خالق کا کیا ارادہ ہے؟ واہ واہ. جب پوچھا گیا معصوم سے کہ خالق کا کیا ارادہ ہے, تکشف حقائق نے فرمایا انظر الینا نحن ارادت اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا دیکھیے, بس گفتگو کے اختتامی مرحلے کے قریب ہوں, لیکن 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں بسم اللہ. گفتگو کے اختتام میں. اور ان آیتوں کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمہید تھوڑی سی پیش کروں. اگر یہ تمہید سمجھ میں نہیں آئی تو وہ 4 آیتوں کا چاہے ترجمہ کر لیں چاہے تفسیر کر لیں, سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے یہ تمیز ضروری ہے. سنیں, میری
اگر میں جملہ کہوں میری آنکھوں نے دیکھا اور پھر میں جملہ کہوں میں نے دیکھا، بات ایک ہی ہے نا. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. ذرا بچوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آیتیں پیش کروں. میں نے دیکھا ذرا دہراؤں گا بار بار یہ، اس لیے کہ آیتیں 4 پیش کرنی ہیں. میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. کیا مطلب؟ میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میں نے سنا. میں بولا، میری زبان بولی، میری زبان بولی، میں بولا. میں چلا، میرے پیر چلے، میرے پیر چلے، میں چلا. کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. دہراؤں گا بار بار، اس لیے کہ عجیب آیت ہے اور معروف آیت ہے. آپ کی سماعتوں کے لیے گفتگو کے اختتام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. کیا مطلب ہوا؟ میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل. بے شک. سبحان اللہ. میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل. واہ واہ واہ. میرا فعل، میرے کانوں کا فعل، میرے کانوں کا فعل، میرا فعل. میرا فعل، میری زبان کا فعل، میری زبان کا فعل، میرا فعل. پھر سنیں، میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل. پھر سنیں، میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل. جب یہ بات واضح ہو گئی تو سنیں سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ 59ویں آیت. لیکن پھر یہ جملہ سنیں، میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل. سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے ما رمیتا واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. رسول پتھر تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول پتھر تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. رسول کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، رسول کا فعل. واہ واہ واہ. اللہ کا فعل، رسول کا فعل. سورہ والنجم 53واں سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا بشر یوحی. رسول تو نہیں بولا، اللہ بولا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. اللہ نہیں بولا، تو بولا. رسول کا فعل. عجیب آیت پیش کر رہا ہوں، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی. رسول کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، رسول کا فعل. اب آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے رسول سے خطاب کر کے، الم یجدک یتیماً ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. کیا کہہ رہا؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ واہ واہ واہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ فرماتا ہے اے رسول میں اللہ نے تیری تربیت کی، تربیت کی ابو طالب نے. واہ 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 واہ. اللہ کہتا ہے میں نے تربیت کی. واہ واہ واہ. ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل، اللہ کا فعل ابو طالب کا فعل. ارے جس ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل ہو اسے تم کافر کہتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. 3 آیتیں ہو گئی نا. اب اختتامی آیت سنیں اور یہ نتیجہ فکر ہے آج کی تمام گفتگو کا. تمہارے پاس نور ہدایت آیا اور کتاب مبین آئی تاکہ تم حوا سے خمسہ سے انہیں استعمال کر کے ہدایت حاصل کر سکو. اور ہدایت حاصل کرو گے یہ 5 چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں. ارادہ کیا، دیکھ لیا،
آنکھوں کا فیل میرا فیل. واہ واہ واہ. اب عجیب آیت پڑھ رہا ہوں, ذرا رک کر کیوں پڑھوں گا؟ اس آیت کے پڑھنے سے پہلے کچھ عرض کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. اگر ایسے ہی آیت پیش کر دی گئی نا تو واضح نہیں ہو سکے گی. دیکھیے, اور مختصر عرض کروں گا, تفصیلات زیادہ نہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے, میری آنکھوں کا فیل میرا فیل. واہ واہ. یہ ذہن میں رکھیں, میرا فیل میری آنکھوں کا فیل, میرے کانوں کا فیل میرا فیل, میرا فیل میرے کانوں کا فیل, میری زبان کا فیل میرا فیل, میرا فیل میری زبان کا فیل, میری آنکھوں کا فیل میرا فیل, میرا فیل میری آنکھوں کا فیل. بس یہ ذہن میں رہے. اب تھوڑی سی مختصر تمہید دیکھیے, جتنے غزوات, سریات اور جنگیں رسول کے دور میں ہوئی, غزوہ ودان ہو, غزوہ بوات ہو, غزوہ بدر ہو, غزوہ خندق کو بس ایک الگ کر دیں, غزوہ خیبر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ بدر ہو, صرف میں یہاں یہ کہوں گا غزوہ خندق کو الگ کر دیں. جس غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب, اور ٹھہر کر تمہید عرض کر رہا ہوں تاکہ آیت پڑھ سکوں. غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب, اور احزاب کے نام سے 33واں سورہ بھی ہے قرآن مجید میں, سورۃ الاحزاب. ٹھیک ہے نا. غزوہ خندق کو الگ کرتے ہیں, پھر غزوہ خیبر ہو, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, کوئی بھی غزوہ ہو, کوئی بھی سریہ, کوئی بھی جنگ ہو, ہر جنگ میں مسلمان مشرک اور کافروں سے لڑے, جی ایک ایک کر کے بھی لڑے, گروہ در گروہ بھی لڑے. ہر جنگ میں خیبر میں یہودیوں سے لڑے, مسلمان لڑے, مسلمانوں نے جنگ کی, لیکن ایک واحد غزوہ, غزوہ خندق, واہ واہ واہ. تاریخ پڑھ لیجئے, واحد غزوہ, واحد جنگ, جنگ احزاب, جنگ خندق, وہ جنگ ہے جس میں کوئی مسلمان نہیں لڑا. بے شک. وہ توجہ رکھیے گا, کیوں نہیں لڑا؟ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اتنی بڑی خندق کھودی گئی تھی کہ کوئی مشرک اور کافر خندق پار کر کے آ ہی نہیں سکا سوائے عامر ابن عبدود کے. ایسا ہی ہے نا. اور جب عامر ابن عبدود آیا, آیت پڑھنی ہے اس لیے باتیں کر رہا ہوں, تو رسول نے فرمایا من لحاظل کل, کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ سب مسلمان سر جھکائے بیٹھے رہے, کوئی مسلمان غزوہ خندق میں نہیں لڑا. جناب علی علیہ صرف عمر ابن عبدود کا مقابلہ کیا حضرت علی نے, اور مغرب سے 2 گھنٹے پہلے علی نے عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کیا, غزوہ خندق فتح ہو گئی. واہ واہ. اب سمجھ میں آ گئی بچوں کے اور جوانوں کے. اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں, کیا بات واضح ہوئی؟ پھر وہی آؤں گا میں. میری آنکھوں کا فیل, پھر وہی جملہ کہوں گا آیت پڑھنے سے پہلے. میری آنکھوں نے دیکھا, میں نے دیکھا, میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا. میری آنکھوں کا فیل میرا فیل, میرا فیل میری آنکھوں کا فیل, اللہ کا فیل, رسول کا فیل, رسول کا فیل, اللہ کا فیل, ابو طالب کا فیل, اللہ کا فیل, اللہ کا فیل, ابو طالب کا فیل. خندق میں کوئی مسلمان نہیں لڑا, تنہا علی لڑے, اکیلے علی لڑے. میری آنکھوں کا فیل میرا فیل, میرا فیل میری آنکھوں کا فیل. خندق میں علی کے علاوہ کوئی نہیں لڑا,
صرف علی لڑے. اب آیت کا حوالہ ذہن میں رکھیں. 33واں سورہ سورہ احزاب 25ویں آیت. میری آنکھوں کا فعل میرا فعل میری آنکھوں کا فعل رسول کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل رسول کا فعل ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل ابو طالب کا فعل. خندق میں علی کے علاوہ کوئی نہیں لڑا, تنہا علی لڑے. سورہ احزاب 33واں سورہ 25ویں آیت. ترجمہ جا کر دیکھیے. اللہ فرماتا ہے خندق میں صرف علی لڑے, کوئی نہیں لڑا. اللہ فرماتا ہے کف اللہ المومنین القتال کان اللہ قویا عزیزا. اے رسول ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ خندق میں کیسا لڑا؟ کیا کہنے بابا یا رسول اللہ یا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ. کیا یہ شرک ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا میں نے دیکھا؟ میری آنکھوں کا فعل میرا فعل میرا فعل میری آنکھوں کا فعل رسول کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل رسول کا فعل ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل ابو طالب کا فعل علی کا فعل اللہ کا فعل اللہ کا فعل علی کا فعل. اب علی کے لڑنے کو اللہ کہہ رہا ہے میں لڑا. لڑے علی, اللہ کہتا ہے میں لڑا. لڑے علی, اللہ کہتا ہے میں لڑا. اب وہ سوچ لے آخرت میں اپنا انجام جو دنیا میں علی سے لڑا. یہ علی تو ایک کردار کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ طاہر قرآن مجید کا 76واں سورہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. نص معصوم کے ذیل میں ترجمہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے آل محمد تم دنیا میں وہ کرتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا 101 102 103 104 105 یہ آیتیں پڑھ لیجئے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. آیت آگے بڑھی ہم فی ما اشتہت انفسہم. اللہ فرماتا ہے اللہ آخرت میں وہ کرے گا جو یہ چاہیں گے. اللہ تو آخرت میں وہ کیوں کرے گا جو یہ چاہیں گے. اللہ فرمائے گا اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں وہ کیا سبحان اللہ. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہ السلام بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دین کو بچانے کے لیے کیا نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام کا چہرہ اقدس زہر کے بعد ایک مرتبہ زرد ہوا, پھر ایک مرتبہ سبز ہوا. تابوت امام حسن کا برآمد ہوگا, ذوالجناح مولا حسین کا برآمد ہوگا. ہاں عزیزو, جیسے ہی چہرے کا رنگ سبز ہوا مولا حسن کا, مولا حسن نے ام فرما کو آواز دی. ام فرمائی سرانے سے تعویذ امام حسن نے نکالا, تعویذ نکال کر دیا. ام فرما یہ تعویذ قاسم کے بازو میں باندھ دینا, قاسم سے کہنا تمہارے بابا کہہ گئے ہیں جب انتہائی مشکل پڑے تو یہ تعویذ کھول لینا. ادھر
چہرے کا رنگ زرد ہوا. زیادہ مصائب نہیں پڑھنے, بس چند جملے تاکہ تابوت اور ذوالجناح برآمد ہو جائے. عزیزو ادھر چہرے کا رنگ سبز ہوا, ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک تاشت لے کر امام حسن کے قریب آئیں. چہرے کے قریب تاشت کیا, امام حسن کے جگر کے سارے ٹکڑے تاشت میں آ گئے. جگر کے سارے ٹکڑے تاشت میں آ گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام حسین علیہ السلام نے غسل دیا, امام حسین علیہ السلام نے کفن پہنایا, اپنے بھائی حسن کو امام حسین علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. جب یہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ امام حسین امام حسن کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں, تو ہمیں کربلا کا وہ واقعہ نہیں بھولنا. میں مولا حسن کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, مولا یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو غسل دیا گیا. ارے مولا حسین, مولا تم ذرا کربلا میں دیکھیں, 3 روز تک حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا, اور سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں. جو امام حسین کے لاشے کے قریب سے سید سجاد گزرے, اپنی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو اپنے بابا کے لاشے کی طرف کر کے کہا, بابا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ہاں عزیزو, اب امام حسن علیہ السلام کا تابوت تیار ہوا, بات امام حسین تک بھی جائے تاکہ تابوت بھی برآمد ہو جائے اور امام حسین کا ذوالجناح بھی برآمد ہو جائے. ہاں عزیزو, آپ سمجھ گئے نا, میں تو صرف آپ کے آنسوؤں کی نظر جملے کر رہا ہوں, سارے مصائب کا آپ کو علم ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ امام حسن کا تابوت چلا, سمجھ رہے ہیں, حضرت عباس بھی ساتھ چلے, امام حسین بھی چلے. جب روضہ رسول کے اوپر, روضہ رسول پر امام حسن کا تابوت پہنچا, تابوت حسن پر تیروں کی بارش ہو گئی, تابوت حسن پر تیروں کی بارش ہو گئی. عزیزو, حضرت عباس کا جلال دیکھیں. جب مولا حسن کے تابوت پر تیروں کی بارش ہوئی, حضرت عباس جلال کے عالم میں کانپنے لگے. حضرت عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر چلا گیا. جب حسین نے یہ دیکھا کہ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے, حسین نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا, بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے, بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے. عزادارو, امام حسن کا تابوت واپس گھر آیا. دیکھیں اس پوری کائنات میں, چند جملے, اس پوری کائنات میں ایک جنازہ ایسا ہے جو گھر سے 2 مرتبہ اٹھا. ارے تیر لگے, خون میں جنازہ تر ہوا, زینب تیر نکالتی جاتی ہے, حضرت ام کلثوم تیر نکالتی جاتی ہے, نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے, بابا آ کر دیکھیں. بس عزیزو, آخری 3 جملے. امام حسین علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ چیخ مار کر بلند آواز سے روئے ہیں, 3 مرتبہ چیخ مار کر بلند آواز سے روئے ہیں. وہ کون سا موقع تھا؟ ایک وہ موقع تھا جب حسین چیخ مار کر بلند آواز سے روئے جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کفن کے بند ٹوٹے تھے اور ہاتھ باہر نکلے تھے, اور جناب سیدہ کی آواز آئی تھی, یا بنیا یا غریب الاتشان, میرے پیاسے بیٹے آ جا, اپنی ماں کے پاس آ جا. دوسرا موقع جب حسین چیخ مار کر بلند آواز سے روئے جب قاسم کے ٹکڑوں کو اپنی ابا کے دامن میں رکھ رہے تھے, چیخ مار کر رو رہے تھے, یا اللہ حسین غریب ہو گیا. اور تیسرا وہ موقع جب امام حسن کے تابوت پر تیر برس رہے تھے, حسین چیخ مار کر بلند آواز سے رو رہے تھے, ماتم حسن, ماتم حسن.